वेलकम बिगनर्स। जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है। पीटीआई के एमएनए साहब कह रहे थे कि हमारे दौर में बड़ी बेहतरी थी, आज खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। कोई मैशियत आप दोनों अदवार देख लें, चाहे वो पीटीआई का दौर हो, 4 साल दौर हो, इनकी गवर्नमेंट हो, अवाम के लिए मुश्किलात हैं। इसमें कोई नहीं, सिस्टम चले, जमहूरियत चले, सिर्फ इसमें ज़िद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इमरान खान ने इदारों पे तनकीद की है, जिस तरह इमरान खान ने इदारों को टारगेट किया है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जनरल बाजवा का बार बार नाम लेना, पहले अमेरिका से चले थे, उसके बाद साजिश करते करते एक बंदे के ऊपर वो आके रुक गए हैं कि इन्होंने ही हमारी जो है ना गवर्नमेंट को घर भेजा। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में होते हुए कहते थे मेरी तो कुछ चलती नहीं थी और मैं तो सिर्फ बेख्तियार था, अख्तियार किसी और के पास। लेकिन आखिरी तक उसी बेख्तियार गवर्नमेंट को बचाते बचाते वो इस हद तक चले गए असेंबली के अंदर, नेशनल असेंबली में, जो एक तारीख में वो एक स्याह बाब होगा। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए हैं डॉक्टर लालचंद हुक्रानी साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और स्टूडियो में बैठी हैं डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा, वो आपको सलाम कर रही हैं। तारिक साहब आपको सलाम कर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आपकी आवाज कम आ रही है अंदर। डॉक्टर साहब, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर एक बड़ी तनकीद हो रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपके दौर में, आपका दौर ये जो था, पीपल्स पार्टी एक गरीबों की जमात है, पीपल्स पार्टी किसानों की जमात है, इस दौर में महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई। डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या है कि महंगाई का पूरा जो है, समझो कि मैं तो बोलूँगा क्रेडिट वो पीटीआई की गवर्नमेंट पे जाता है, क्योंकि पीटीआई एक अनाड़ी पार्टी थी जो मुल्क पे 3.5-4 साल मुसलत हुई, इनको पता ही नहीं है। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। अगर आप ऐसे ड्राइवर को गाड़ी देंगे चलाने के लिए, तो आप माशाल्लाह तजुर्बे वाले हैं, साथी बहुत अच्छे हैं, तो गाड़ी को एक्सीडेंट करेगा, लगाएगा। हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है जो ऐसे लोग, सिलेक्टेड लोग, जिसको सियासत के बयान का पता ही नहीं है, झूठ के ऊपर झूठ, इससे मुल्क कहाँ संभाल जाएगा। आपने देखा जिस तरीके से 3.5-4 साल इसने गवर्नमेंट की है, तो अब 3.5-4 साल वाला इतना गंद तो 7-8 महीने में तो खत्म तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि इसकी मुल्क की भकाई के लिए, भलाई के लिए, बेहतरी के लिए पाकिस्तान की जो जमात इकट्ठी हुई है, तो वो ही मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये इनका सवाल, देखो टीवी पे बात करना अलग बात है, टॉक शो में बात करना अलग बात है, कंटेनर पे बैठ के बात करना अलग बात है। मैं तो नहीं कहता हूँ, आप खुद बोलो या आप किसी आवाम से पूछो, कभी भी एक बात में कोई इसका अमल नहीं हुआ है। और मुझे ये बताओ, हमने तो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 3.5-4 साल में क्या किया है मुझे ये बताओ। कोई एक प्रोजेक्ट लगाया हो, कोई एक ईंट लगाई हो, कोई एक बड़ा को इंस्टीट्यूट बनाया हो? हाँ, लोगों को वर्गलाया है, सियासत को गंदा किया है, मुल्क को बदनाम किया है। दुनिया की लेवल पे हम जाते हैं। अब हमारी पीटीआई के इमरान खान की वजह से मुल्क में नाम खराब होता जा रहा है। पासपोर्ट की वैल्यू डे बाय डे खराब होती जा रही है। क्यों? उसका जिम्मेवार पूरा न्याजी की गवर्नमेंट है, न्याजी है। मैं कहता हूँ कि ऐसे मुसलत, हाँ, उन्होंने जो उनको लेके आए उनके भी ये अपना साथ नहीं रहा है। आपने देखा है सिलेक्टेड जो लेके इनको आए, एवार्ड में लेके आए, अच्छा वो भी उनके साथ भी कर रही है। इदारों पे गालियां देना, अदालतों पे गालियां देना, किसी को छोड़ा है आपने देखा है? हाँ, ये कहता है अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है। इम्तियाज साहब, ऐसा नहीं चलेगा। एक अनाड़ी को मुल्क हम नहीं देंगे। पाकिस्तान के हिस्ट्री पे पहली मर्तबा पार्लियामेंट की थ्रू इसको निकाल के बाहर फेंका है, जैसे मक्खी को घी से निकाल के बाहर निकला है। आपने बोला अगर बेहतर होता तो इसको एवान से निकाला नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं, पहले दिन से आसिफ अली जरदारी साहब ने बोला कि बाबा आप अनाड़ी हो, आपसे गवर्नमेंट चलने की बात नहीं है। न्याजी साहब कदम बढ़ा, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है, सियासत का पता ही नहीं है। सियासत को गाली में दे रहा है, गाली के ऊपर गाली, गाली के ऊपर गाली। अभी भी इनको सुधरने के लिए कोई चांस नहीं है। हाँ, सिर्फ झूठ 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 की यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर है। डॉक्टर साहब,
معاشرے کو تباہ تو عمران خان نے کیا ہے اخلاقی طور. ڈاکٹر صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں لال چند صاحب. دیکھیے بالکل میں ان کی باتوں سے متفق ہوں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا کیا ہے. ایک چیز یہ اگر ہم سوچیں ایک لمحے کے لیے، تو اب میرے خیال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں ہمیں کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اس کے سلوشن کی طرف آنا چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کو ایوانوں میں لے کے آنا چاہیے جو کہ کیریکٹر رکھتے ہیں اور جو کام کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی امپورٹ ختم ہوئی ہوئی ہے، بند ہوئی ہوئی ہے، جو را مٹیریل ہے وہ آپ کا آ نہیں سک رہا باہر سے، اور یہاں پاکستان میں آپ نے اتنے سالوں میں کوئی اس کا کوئی سیکنڈ آلٹرنیٹ کچھ بنایا نہیں ہے. دوائوں کا را مٹیریل نہیں آ رہا، میڈیسنز کی شارٹیج ہو رہی ہے. جتنی بھی انڈسٹریز ہیں جن کو را مٹیریل چاہیے باہر سے، وہ نہیں ان کو مل رہا. فیکٹریز آپ کی بند ہو رہی ہیں. آپ میری بات یہ لکھ لیجئے گا، آنے والے دنوں میں دوائیوں کی قلت ہو جائے گی. صحیح. جو لائف سیونگ ڈرگس ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملیں گی. کووڈ کی وجہ سے بھی حالات خراب ہوئے، لوگوں کے بزنس ختم ہوئے، لیکن جو سیلاب آیا، جس طرح سے فصلیں تباہ ہوئیں، اب اگلے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ہمارا ملک ڈراؤٹ کی طرف جائے گا. فصلیں ہیں نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ جو خانہ جنگی کی جو بات کریں، خانہ جنگی تو اس طرح سے ہوگی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور میں یہ تمام چیزیں آئیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی چاہیے تھی. یہ رہتے دیکھیے سیٹ ہو یا نہ ہو، آپ کی کمٹمنٹ پاکستانی قوم کے ساتھ ہونی چاہیے. میں ایم این اے تھی تب بھی میں کام کری تھی، میں اگر ایم این اے نہیں ہوں تب بھی میں کام کروں گی نا. اگر مجھے کاؤنسلر لگا دیا جاتا ہے تو بھی میں کروں گی، نہیں لگا میرا کام ہے. اگر جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں تو آپ کا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا عوام کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ آپ اپنی جیبیں بھرنا شروع کر دیں، نہ کہ آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آگے کریں گے کیا؟ ہر سال نوجوان گریجویٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں. ہم اس وقت بھی چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نئے شہر بنائیں، شہر نہیں بن رہے. اسی شہر کے اندر کتنی کیپیسٹی ہوگی، کتنے لوگوں کو وہ اکوموڈیٹ کرے گا. پھر آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں، نئی انڈسٹریز لگائیں. انڈسٹریز لگاتے وقت آپ کو پرابلم ہو رہے ہیں، انڈسٹریز لگاتے آپ کے نوجوان بھگت جاتے، ان کو وہیں نوکریاں مل جاتی. پھر آپ کی انرجی کرائسس آ رہا ہے، اس کے لیے آپ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور آپ صرف اور صرف جو ہے دوسری گورنمنٹس پہ جو ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اب آپ لوگوں کو، میں بلکہ آپ کو ایک سجیشن بھی دوں گی کہ جو شخص یہاں آ کے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات کرتا ہے اس کو بین کر دیں، اور اس سے یہ پوچھئے کہ آپ کے دماغ میں کیا سجیشنز ہیں. پاکستان کے لیے اب سلوشن جو پرابلمز ہو گئے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، تو اس بیمار جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے کون کیا کرنا چاہیے. اور آپ کی طرف آؤں گا طاہر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کووڈ کا امپیکٹ یہاں نہیں پڑا، وہاں زیادہ ہوا، یورپ میں زیادہ ہوا، امریکہ میں زیادہ ہوا کووڈ کا زیادہ امپیکٹ؟ ویکسین، اب ویکسین یہ کتنی افیکٹو ہے؟ نیا ویریئنٹ بھی آیا ہے، اس کو کس طرح اس سے مقابلہ کیا جا سکے؟ پہلے ہماری معیشت آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس وہ ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کو کوشچن ریگارڈنگ کووڈ، تو پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اتنا کوئی زیادہ پرابلمس نہیں ہوئے، بٹ ایز کمپیئر اگر آپ کمپیئر کریں یو کے، یو ایس اور یورپین کنٹریز، تو وہاں پہ کافی. اور اس کا ایک ریزن، بٹ اسٹل the research is going on, but ایک اس کا ریزن ہے کہ ہمارے پاس جو ایلڈرلی پاپولیشن ہے وہ کافی کم ہے، اور وہاں پہ ایج ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی اٹ از اراؤنڈ 80 to 90 years. تو ایلڈرلی پاپولیشن وہاں پہ کافی زیادہ ہے. تو اس حساب سے ایلڈرلی پاپولیشن ہے، کووڈ جو زیادہ امپیکٹ کر رہا تھا، یا تو بالکل جو ایلڈرلی پاپولیشن تھی اس پہ تو کافی وہاں پہ زیادہ ڈیتھس ہوئی تھیں. اور دوسری بات کہ ہمارے پاس ڈائگنوسٹک کیپیسٹیز کچھ کم ہیں، تو یہاں پہ اتنے ہمیں کیسز کا زیادہ تر یہ اسکریننگ کیپیسٹیز اور یہ وہ کم ہے، تو کیسز ہمارے پاس یہاں پہ اتنے سرفیس پہ نہیں آ رہے تھے. بٹ وہاں پہ تو آپ دیکھیں ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ اور اینٹیجن ٹیسٹنگ، مطلب ایوری تھنگ از اویلیبل، تو اس لیے وہاں پہ کیسز ہمیں زیادہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو ہے، آپ نے WHO میں بھی کام کیا ہے، اتنی بڑی آرگنائزیشنز میں کام کر رہے ہیں، جرمن میں کام کیا ہے، سب کچھ کیا ہے.
اب اس کو اوورکم کس طرح کیا جائے گا؟ یہ ویریئنٹ آتے ہی رہیں گے دنیا میں، ہزاروں سالوں سے یہ وائرس آتا رہتا ہے اور میوٹیٹ ہوتا رہتا ہے، اب ہمیں مینٹلی تیار ہونا ہی چاہیے، اسی کے ساتھ رہنا ہے ہمیں. تو بالکل یہ ایسے کہ جیسے ہم اگر ہیومن سے ہم اگر ایولیوشن ہوتی ہے یا کچھ تو ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق چلاتے ہیں، تو وائرس کو بھی سروائیو کرنا پڑتا ہے نا، تو دیٹس وائی اٹ میوٹیٹس. اگر انفلوئنزا کا مثال دیکھ لیں، اس سے پہلے جو پینڈیمک ہمارے پاس آیا تھا، ایک تو اب خیر 1818 کا اسپینش فلو وچ از کوائٹ سملر ٹو کووڈ-19، بٹ انفلوئنزا کا آیا ہوا تھا 2009 میں. تو انفلوئنزا H1N1 اور پھر انفلوئنزا کا پھر دوبارہ وہ میوٹیٹ کرتا جا رہا ہے. اگر ابھی سائنٹسٹ یہ بول رہے ہیں کہ نیکسٹ جو پینڈیمک ہمارا آ سکتا ہے اٹ از انفلوئنزا. اور ہم کووڈ کی اگر بات کریں تو کووڈ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اٹ وونٹ گو اوے، ہمیں اس کے ساتھ جینا رہنا سیکھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے پہلے ویکسین کی بات کی، تو ویکسین از دی اونلی سولوشن، کیونکہ ایک ہوتی ہے ہرڈ امیونٹی ہمارے پاس. تو اگر وہ ہرڈ امیونٹی ہم اچیو کر لیتے ہیں وچ کین بی اراؤنڈ 80-90%، ہر وائرس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اگر وہ ہم نے اچیو کر دی تو اس کے بعد ہمارے کیسز زیادہ نہیں ملیں گے. تو یہ ایک تو اتنے کیسز بڑھ جائیں، اور اوپر سے دوسرا حل ہے وہ ویکسین کا. باقی ویکسین ہیزیٹنسی ہمارے پاس کافی زیادہ ہے، اگر اس پہ بات کی جائے تو پھر ویکسین ہیزیٹنسی، تو ویکسین دیکھیں نا، کافی جب ویکسین بنتی ہے تو اس میں آپ کے کافی فیزز ہوتے ہیں، مطلب بالکل ایک سیفٹی میجرز دے کم فرسٹ. تو فیز 1 ٹرائلس ہوتے ہیں، فیز 2 ٹرائلس ہوتے ہیں، فیز 3 اینڈ فیز 4، اس کے بعد پھر جا کے وہ ویکسین پبلک میں لائی جاتی ہے. تو سائنوویک تھی ہمارے پاس جو پہلے آئی تھی چائنا سے، اس کے بعد فائزر، ماڈرنا. تو پہلے اینیمل ماڈل پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ 4 فیزز ہوتے ہیں، تو کافی ویکسین کی سیفٹی ہے. تو ہم یہاں پہ اتنی ہیزیٹنسی نہیں ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے آئی تھنک دیٹس بیٹر ٹو گیٹ ویکسینیٹڈ اینڈ دیٹس دی اونلی سولوشن. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت میں سندھ میں کنٹینیو، ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں وفاق میں گورنمنٹ ملی، آپ بھی اس لانگ مارچ میں تھے، وہ لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف بلاول صاحب کے ساتھ آپ بھی تھے، اور وہ مہنگائی کے خلاف آپ نے جنگ شروع کی تھی. آپ کے دور میں تو وہ مہنگائی زیادہ بڑی ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جمیل صاحب دیکھو، ملک کی حالات واقعی بہت خراب ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے دور کی ندیاں بہلا دی ہیں. ایکچولی ملک، یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، لیکن خراب کی ذمہ وار میں ان کو دیتا ہوں. اچھا آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں، آپ سب ایک بات دیکھو کہ ہیلتھ کی، ڈرگس کی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ دونوں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. ہیلتھ میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ٹائم ریٹ کم تھا، دوائیوں کی پرائز کتنی ہائی پرائز کی تھی، ڈبل اور ٹرپل 200%، 300%. ابھی آپ سب ہیلتھ سیکٹر دیکھو، ہمارا منسٹر عبدالقادر پٹیل صاحب 30% الگ کا ریٹ کہاں پہنچا ہے، 30% میڈیسن کا ریٹ کم کیا ہے. یہ ہیلتھ سیکٹر کا میں بتا رہا ہوں. اور دوسری بات دیکھو، وہ کووڈ کے حوالے سے جس طریقے سے پاکستان سندھ میں کووڈ میں کام کیا تھا، میرے خیال میں یہ ہمارا سینیٹر ناہل، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو لیکن میں پھر بھی کنٹرول کر رہا ہوں. یہ ملک دشمن تھا جس طریقے سے کووڈ میں اپنی کووڈ میں بھی اپنی باتیں چلا رہا تھا. بھائی میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے ہر چیز. ارے پتا ان کو تب پڑتا ہے جب ٹی وی دیکھتا ہے. آپ کو پتا ہے سب، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، جیسے میں ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، کووڈ آ گئی تو بولا میں ٹی وی دیکھا یہ کووڈ بڑھ گیا ہے. ارے ان کو چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ہر چیز کا. میں کہتا ہوں کہ ایسے پرائم منسٹر ملک کے لیے ناسور تھے. اس پرائم منسٹر کو جان چکی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی آئے ملک کے عوام کے لیے بہتری کے لیے آستے آستے اقدامات. صحیح، بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی. آپ کسی دعوت میں جا رہے تھے، آپ کا ٹائم لیا، اور آپ کی بڑی مہربانی. پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح آپ نے دونوں کی، یعنی کہ آپ دوسری پارٹی میں آپ کا ایک پروگرام الگ ہے، سب چیزیں تنقید کرتے ہیں، مہنگائی ہے، ان کو بار بار اقتدار ملا ہے، تحریک انصاف اتنے بڑے دعوے وعدے کر کے آئی، اور آج بھی وہ ملکی مسائل پہ توجہ ان کا نہیں ہے. الیکشن ہو اور ہمیں اقتدار ملے، اقتدار کی طرف بھاگ رہے ہیں. کرسی کا نشہ ایسا ہوتا ہے، اسی طرف ہے. ملک میں جس طرح آپ نے کہا کووڈ آیا آپ کے سامنے، اب ملک کے اندر معاشی ایک بڑی تباہی ہے، ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں. پھر بھی عمران خان بزے دیں گے، الیکشن ہو، اقتدار کسی نہ کسی طرف. عوامی مسائل اور ملکی مسائل
قومی مفادات وہ کیوں کمپرومائز ہوتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ خان صاحب جب یہ بات کہتے ہیں کہ الیکشن آئیں تو ان سے یہ سوال کیا جائے کہ ٹھیک ہے الیکشن اگر ہم ارلی الیکشن کروا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اقتدار مل بھی جاتا ہے تو آپ کے پاس کون سا ایسا پلان ہے جو کہ آپ نے پہلے اس کو آپٹ نہیں کیا تھا اور اب وہ پلان آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس لے دیکھ کے ایک اسد عمر تھے جن کو آپ نے اپنی ہی کیبنٹ سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا، اور اس میں پھر آپ کے پاس 2-4 فرنٹ مین ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ درباریزم میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ آپ کی جے حضوری کرتے ہیں اور دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہیں وہ آل فال بکتے ہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، اختلافات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان رہتے ہیں اور یہی ایک خوبصورتی ہے جمہوریت کی۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کو ملک میں جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، انرجی کرائسس ہے، ان تمام کو ختم کرنے کے لیے پلان کیا ہے آپ کے پاس؟ جس شخص کے پاس پلان ہے میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو اب الیکشن میں کھڑے ہو جانا چاہیے اور ان کو ووٹ دیں تاکہ وہ لوگ جائیں اور وہ ایک حقیقی جمہوریت لے کر آئیں اور حقیقی آپ کی جو ہے ریپرزنٹیشن ہو وہاں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتا طارق صاحب، ایک تو فیوچر، ایک آپ جس طرح ویکسین کی بات کریں، WHO کا ایک بڑا رول ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر کیونکہ اس کا اسکوپ بڑا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نئی ڈیزیز تھی، اس کو سمجھنا، اس کو ڈائگنوز کرنا، اس کو کافی مشکلات کا سامنا تھا دنیا کے اندر، بڑا لاک ڈاؤن ہوا، معیشت پہ بڑا امپیکٹ پڑا۔ فیوچر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے WHO نو ڈاؤٹ اٹ ہیز گاٹ این امپورٹنٹ فنکشن ورلڈ وائڈ، کیونکہ ہم جب وہاں پہ تھے، آئی واز ان دی ہیڈ آفس، تو جب کووڈ پینڈیمک شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے کیسز ملے تھے ہم کو چائنا میں، تو اٹ واز آف ان نون ایٹیولوجی، کہ کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں تھا اس وائرس کے بارے میں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ ہم ریسرچ سائنٹسٹ ورلڈ وائڈ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ، تو ان سے کانٹیکٹ کر کے دین وی ہیو گاٹ لیب کیپیسٹیز، جو کہ پاکستان میں اس ٹائم نہیں تھی شروع میں، کہ پاکستان کا پہلا کیس 26 فروری کو آیا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ری ایجنٹس نہیں تھے، تو وہ ہم نے وہاں سے یہاں سیمپلس منگا کے ہانگ کانگ بھجوائے تھے، اور وہیں پہ پھر پتہ چلا کہ کووڈ کے کیسز کیسے ہیں۔ تو WHO means they manage each and everything regarding کووڈ۔ اگر ویسے فیوچر پینڈیمک کی بات اگر آپ کر رہے ہیں in order to prevent them، کہ ہمارے پاس آگے جا کے یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ ابھی پاکستان کے پاس بھی تو ویکسین بنائے نا، خود بنائے نا، دنیا کے اندر بن رہی ہیں، انڈیا کے اندر بن رہی ہیں، ہم کیوں جو ہے نا اس کو اتنے بلینز خرچہ کر کے ویکسین لیتے ہیں؟ سر یہ بالکل، یہ پھر ایک الگ ٹاپک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، آپ کو پتہ ہے، آپ ریسرچ کے خود گرو ہیں، آپ کو پتہ ہے ریسرچ کے بارے میں پوری دنیا کے اندر R&D پہ خرچہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، پر پاکستان میں ہمارے پاس اسی چیز پہ نہیں، پر ہمارے یہاں پہ ایک میں جسٹ آئی وونٹ کرٹیسائز اینی ون، بٹ کہ جسٹ مثال ہے چھوٹی، کہ ہمارے پروفیسرس یہاں پہ جو ہمارے میڈیکل اسکولس کے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں کہ ہم HODs بن جائیں، ہم یہ کریں، بٹ اگر باہر جائیں تو دے فائٹ آن ریسرچ، کیونکہ ہماری ریسرچ لیب اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، مطلب یہ کمپٹیشن چلتا ہے نا، تو وہی چیز کہ ہمیں جو فنڈنگ ہے وی شوڈ ٹیک اٹ آن ریسرچ سائڈ۔ ہمارے پاس بالکل جہاں پہ ہم نہ کوئی پبلیکیشنس کرتے ہیں نہ اور کچھ کرتے ہیں، پر باہر یہ چیزیں کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو انسپائٹ آف، دیکھیں نا، میں نے شروع سے ہی بات کی آپ کو کہ پریونٹیو سائڈ، ٹرشری پہ آپ کریں۔ مثال ہم ایسے کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پیشنٹ ہمیں ملا، ہم نے اس کو صاف ہر چیز کر کے ٹریٹ کر کے پھر واپس اسی سسٹم میں ہم ان کو بھیج دیتے ہیں کہ پھر وہ ڈیزیز واپس آ جاتی ہے، کیونکہ پریونٹیو سائڈ یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ۔ اور باہر ہر کیونکہ موسٹلی جو آپ کی UK کی فنڈنگ دیکھیں نا، کہ CCGs وہاں پہ گروپس ہوتے ہیں، کلینکل کمیشننگ گروپس، جو کہ 65% آف دی بجٹ ہیلتھ کی ان کے پاس جاتی ہے، کہ آپ ان کو پریونٹیو سائڈ کو زیادہ فوکس کریں اسی چیز پہ، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ تو تبھی دیکھیں نا، ہر چیز آپ اگر سمپل کچھ اسٹیپس لے لیں، ایٹ دی اسٹارٹ آئی ٹولڈ یو کہ ہمارے پاس جو پرابلمس ہیں، ہیلتھ پرابلمس، وہ کہ ایک تو کمیونیکیبل ڈیزیز جو انفیکشس ڈیزیز کہی جاتی ہیں، جو کہ اسپریڈ ہوتی ہیں 1% ٹو another، اور دوسری ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز۔ نان کمیونیکیبل آپ کی ہارٹ ڈیزیزز ہو گئیں، آپ کی لنگ ڈیزیز ہو گئیں، آپ کی ہائپر ٹینشن، اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز جو 1 in 4 ہمارے پاس اتنی زیادہ پریولنس ہو گئی ہے۔ تو آپ مطلب چھوٹے چھوٹے انٹروینشنس کریں جو گورنمنٹ وہ کر سکتی ہے، پالیسی میکنگ میں ہم کچھ چینجز لائیں، تو اس سے ہم کافی
مطلب اس پہ آپ کی کوئی بجٹ خرچ نہیں ہوگا, اس کے آپ کو کچھ اوپر زیادہ کوئی ایفرٹس نہیں لگیں, بٹ دیز آر ویری اسمال ایفرٹس کہ آپ ٹیکسیشن بڑھا دیں سگریٹس پہ, آپ چینی کو تھوڑا مہنگا کر دیں, یا پھر ان کے کوکس اور یہ وہ چیزیں, باقی آپ KFCs اور یہ وہ ہیں وہاں پہ آپ کو جنک فوڈ مل رہا ہے کہیں ہر جگہ, تو آپ وہاں پہ دیکھیں نا سیلڈس کو پروموٹ کریں ایسی چیزیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کافی مطلب ہیلتھ ڈاکٹر صاحب آپ بھی خود ڈاکٹر ہیں, سیاسی ڈاکٹر بھی ہیں, بیماریوں کی ڈاکٹر بھی ہیں, ایک چھوٹی پریونٹیو میئرز پہ ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہم جو ہے نا صرف میڈیسن پہ ہی ہوتا ہے کہ ٹریٹ کریں کیوں کریں, میڈیسن دیں. میں بالکل ایگری کروں گی, میرے بیٹے کی عمر کے ہی ہیں, اور میں بڑی خوش ہو رہی تھی جب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں, دیکھیے یہ ایسی کیا ریزن ہو گئی کہ اتنے اچھے نوجوان جو ہیں وہ باہر ممالک میں گئے ہوئے ہیں. یہ ہماری کریم ہے, ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے, لیکن پاکستان میں کوئی ایسی چیز ہو تبھی تو ان کو یہ رہیں گے. پریونٹیو میئرس کی طرف بالکل آنا چاہیے. بات صرف یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر ہو یا میڈیکل سیکٹر ہو یا کوئی بھی چیز ہے, ریسرچ کہیں بھی نہیں ہے. آپ کی ریسرچ لیبس موجود ہیں, ایگریکلچر کے آپ کی لیبس موجود ہیں. آپ نے دیکھیے کاٹن جو ہے وہ آپ کے ملک کا مین ایسٹ تھا, کاٹن اینڈ رائس ختم ہو گیا. آپ کی پوری دنیا میں کاٹن مانی جاتی تھی. آپ نے یہ جو انوائرمنٹل جو ہے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, کلائمیٹ چینج پہ آپ نے یہ ریسرچ ہی نہیں کی کہ یہ جو ہمارے ہاں کاٹن ہے اس کو ڈفرینٹ جب انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے تو وہ کس طرح سے وہ سروائیو کرے گا. رائس ہے وہ نہیں گرو کر رہا. اب آپ کا کتنے ممالک سے رائس آپ کا وہ واپس آ رہا ہے, اس میں پرابلم آ گیا. مینگو آپ کا اتنا اچھا تھا وہ واپس. آپ نے کسی بھی وہی بات بالکل, مسئلہ ہی صرف یہ ہے میر صاحب کہ ہم لوگ شارٹ کٹ کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کون سا ایسا شارٹ کٹ ہے جس سے ہمیں پیسے مل جائیں, چاہے وہ پالیٹکس ہے, چاہے وہ ڈاکٹری ہے, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہو. یہ اس لیے ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کو اپرچونٹیز کم مل رہی ہیں. جب آپ کو اپرچونٹیز مل جائیں گی اور آپ کی لائف جو ہے وہ کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی, تو آپ یہ تمام چیزوں کی طرف ہٹ جائیں گے, پھر آپ کا دھیان ریسرچ کی طرف جائے گا. اب وہ بیچارہ ایک بندہ جس کو مہینے کی تنخواہ جو ہے اس کی 50,000 ہے, تو وہ کیا ریسرچ کے بارے میں سوچے گا؟ وہ شارٹ کٹ سوچے گا, کہیں سے شارٹ کٹ ہو اور اس کی بیٹیوں کی جو ہے جہیز بن جائیں. تو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن دعا کریں گے کہ انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے جب اچھے لوگ حکومت میں آئیں گے اور اچھے لوگ ایوانوں میں جا کے پالیسیز بنائیں گے, اور یہ ملک جو ہے یہ اچھی قانون سازی ہوگی اور ملک پھر ترقی کی طرف جائے گا. طاہر صاحب آخری سوال ہے آپ کی طرف. آپ نے دنیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم دیکھا, پاکستان کا بھی ہیلتھ کیئر سسٹم دیکھا. جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کووڈ کے حوالے سے ہمارے ہاں بڑا خوف تھا, اللہ نے بڑا کرم کیا, لیکن آپ کو جو ہے نا اس کے ساتھ فائٹ کرنا ہوتا ہے. ویکسین دا سیفسٹ وے, آپ جس طرح ویکسین کی بات کر رہے ہیں اور صورتحال آپ کے سامنے, کافی اداروں میں آپ نے کام کیا, وہاں ایک کافی چیزیں ایسی ہیں, میڈیکل انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہے, میڈیکل سٹی کا کانسیپٹ ہے وہاں. ہمارے پاس یہ چیزیں دور دور نہیں ہیں. ہمارے پاس 90% جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز کے پاس ہے, 10% کوئی 15%, 8, 9, 10% جو ہے نا یہ گورنمنٹس ہے. ملکی غربت آپ کے سامنے ہے, انکم آپ کے پاس ہے, اور بیماری جس ریشیو کے ساتھ بڑھ رہی ہے, جس طرح ہارٹ کی آپ نے بات کی, جس طرح آپ نے ڈائبٹک کی بات کی, ہائپر ٹینشن کی بات کی, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اتنے زیادہ لوگ نہیں جاتے, کیونکہ اگر کمپیئر کریں, ویسے وی کی ناٹ کمپیئر بٹوین لائک ڈیولپنگ کنٹریز, وی آر ڈیولپنگ کنٹری. تو جرمنی میں آؤٹ آف پاکٹ اسپینڈنگ ہم اسے بولتے ہیں ہیلتھ فائنینسنگ میں, جو کہ آپ خرچہ کتنا کرتے ہیں, مطلب ایک تو گورنمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے وہ چیزیں, بٹ آؤٹ آف پاکٹ اسپینڈنگ جو ہمارے پاس ہے, جو آئی تھنک گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں, اٹ از اراؤنڈ لائک 53%, جو عام آدمی اپنے جیب سے اتنے پیسے خرچ کرتا ہے. 53. وہی اگر آپ کمپیئر کریں یو کے کی اور جرمنی کی, تو اٹس اراؤنڈ لائک لیس دین 10%. تو وہ سارا ان کے پاس ایک انشورنس بیس سسٹم ہے جو مطلب ہر چیز وہی جس طرح امریکہ کے اندر بھی ہے ہیلتھ کا. جی بالکل. پر دوسری بات کہ آپ نے بات کی
कोविड आई फॉरगॉट योर सेकंड क्वेश्चन. हाँ, मैंने कहा कि कोविड हमारे पास अल्लाह का करम था, वैक्सीन थी, सब कुछ था, और डेवलप्ड कंट्रीज में इतनी अमावत हुई, हमारे पास नहीं, अल्लाह का करम है, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना. इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल सिटी की बात की थी, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की थी, वो हमारे पास नहीं है. सर ये बिल्कुल हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, बट लाइक इट्स नॉट प्रॉपर्ली मैनेज्ड. कैसे कि हमारे पास देखें हमारे पास जैसे कि लोग तो मौजूद हैं काफी, जैसे मैडम ने बात की कुछ टाइम पहले कि आईटी स्पेशलिस्ट और ये वो हमारे पास है सब कुछ, पर आप उनको अगर प्रॉपर एक वे दे दें. फॉर एग्जांपल सीडीसी देखें, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स सेंट्रल और WHO देखें, और काफी जर्मन हेल्थ सिस्टम, तो वहां पे एक इमरजेंसी सिस्टम है, क्योंकि हमें कोविड जैसा पैंडेमिक दोबारा भी फेस करना पड़ेगा. डॉक्टर साहब आखिरी एक मिनट, इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम फैक्टर जो है डेमोक्रेसी का, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है. उन ममालिक में जिनकी हम बात करें, उनके यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रांग और एम्पावर्ड है. हमारे पास नहीं. बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी तारिक साहब, आपको बुलाते रहेंगे हमेशा हम अपने शो. जो मुल्क की सूरत हाल है, महंगाई, बेरोजगारी ने जो आम आदमी उसकी जो है सबसे ज्यादा मुश्किलात में इजाफा किया है. इंतखाबात अपने टाइम पे होंगे, और जमहूरियत का हुस्न यही है कि अवाम को डिलीवर करे. इससे पहले या अब जो सियासी जमातें हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम को रिलीफ दें. आटा आपको पता है 150-160 रुपए हो गया है. बड़ी मुश्किल सूरत हाल है मुल्क के अंदर मैशियत के हवाले से. इसी के साथ दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.